अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन से पहले की सफबंदी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आइंदा के सियासी सेटअप के लिए मामलात भी फाइनल हो रहे हैं, तो वहीं निगरान सेटअप के लिए कुछ नाम भी ज़ेरे गर्दिश हैं। और सियासी पार्टियां जो हैं वो क्या फैसले करेंगी और क्या विजन होगा और किस बयानी से सियासी मैदान में उतरेंगी, इसी पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर दुबई में नवाज शरीफ साहब का क़याम काफ़ी तवील हो चुका है और इस क़याम की क्या वजूहात हैं, क्या इसका मकसद है, इसी पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, और जिसमें साद रसूल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और अदील वराइच भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हसन रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं साद रसूल साहब आपकी जानिब आऊँगी, और जिस तरह से आइंदा के कौमी इंतखाबात क्या देख रहे हैं, आपके फ्रेंडली मैच होगा और ख़ास तौर पर ऑपोजिशन जो है, कौन सी सियासी पार्टी जो है इसमें अहम किरदार अदा करेगी? देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों के अलावा और शायद उन चंद लोगों को भी पूरी तरह इदराक नहीं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या होगा। मेरा ख्याल है इससे पहले के कुछ सवालों का भी शायद इदराक ना हो पूरी तरह कि इलेक्शन कब होंगे, उनके अंदर क्या सफ़बंदी होगी और उसके नताइज क्या निकलेंगे। ये तो मैं हतमी तौर पे ना आप ना मैं ना शायद कोई और शख्स इसके ऊपर हतमी तौर पे बात कर सके। हम अपनी क्या साराई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रूरी एक बात है जिसकी तरफ मैं थोड़ी निशानदेही करना चाहता हूँ। देखिए, जमहूरियत का वादा ये है, और हमें पिछले 70 साल में भी पाकिस्तान में ये बताया गया कि जब तवातर से जमहूरियत चले तो वो सेल्फ सिफ्टिंग कर लेती है कि अवाम से बार बार अगर सवाल पूछा जाए, आज पूछा जाए कि हम में से कौन मुनासिब बात कर रहा है, तो अवाम कहे अदील वड़ाइच साहब। लेकिन अगर कल अवाम देखेगी कि अदील वड़ाइच साहब ठीक बात नहीं कर रहे, तो वो कह देगी कि नहीं, अब हसन रज़ा ज़्यादा मुनासिब बात कर रहे हैं। कि जमहूरियत के अमल के अंदर एक करेक्टिव प्रोसेस है। इस करेक्टिव प्रोसेस का पूरा बुनियाद इस चीज़ पे है कि आप अवाम को डायलॉग में शामिल करें, कि आप लोगों से बात करें, कि आप लोगों की सुने, लोगों की परेशानियां समझें, उनकी अलायंसेस को फॉलो करें और आगे की हुकूमत करें। हमारा मसला ये हो रहा है इस वक्त, जो मुझे जिस बात की थोड़ी फिक्र है वो ये है कि इस इलेक्शन में जो भी हो, ये जब भी हो, इस कॉन्वर्सेशन के अंदर अवाम कहीं नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं, उनमें से कुछ थे जो पहले लंदन में बैठे थे, कुछ कराची में बैठे थे, कुछ लाहौर इस्लामाबाद में बैठे थे, वो सारे अब दुबई में इकट्ठे हो गए हैं। कौन वहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौन से बंद कमरे में क्या हुआ, आप और मैं 4 लोगों को भेज के पता करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ 2 अपनी जोड़ेंगे और अवाम को बता देंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर अवाम से कोई मुशावरत नहीं हो रही। अगर किसी शख्स का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या राना सनाउल्लाह साहब या इनमें से कोई भी शख्स कहीं कमरों में 2, 4, 5 इकट्ठे हो जाएं तो वो आवाम की आवाज़ रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो उन तमाम लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, मेरी सिर्फ एक दुआ है, मुझे नहीं पता कि एक जुमला, मेरी सिर्फ एक दुआ है, मुझे नहीं पता कि दुबई में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता कि उनकी सियासी इसमें मसलहत क्या है। मेरी दुआ सिर्फ यह है कि खुदारा जो भी दुबई में फ़ैसले हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं, उनको आवाम से आशना कीजिए, आवाम से शनासाई दीजिए उन फ़ैसलों को, ताकि लोग ओनरशिप लें। इलेक्शन में अलिफ जीते, बे जीते, जीम जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम अगर उस बंदे के साथ होगी, उस पार्टी के साथ होगी, उस इंस्टीट्यूशन के साथ होगी, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए जो भी करें, आवाम से बात करें, बंद कमरों में फ़ैसले ना करें। ठीक है, बंद कमरों में फैसले ना करें। तो वही नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब की जानिब से दावा किया गया है कि उनके पास मुआशी बहाली का प्लान है। गुफ्तगू किया उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो अदिल, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से एहसन इकबाल साहब दावा कर रहे हैं उनके पास मुआशी बहाली का प्लान है, और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास प्लान बी भी था, हुकूमत ये भी दावा करती रही है, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी IMF के पास जाने की जब इतने प्लान्स थे हुकूमत के पास? कोई प्लान नहीं है,
اور آگے بھی ان سے امید نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہو. پلان وہی ہے جو ریاست نے دیا ہے, اور اس پلان کی آنرشپ جیسا کہ ریاست پاکستان نے لی ہے, اس کی آنرشپ جو سپہ سالار ہیں انہوں نے لی ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, یہ سیاستدان اس سارے معاملے پہ اگر انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے, اگر یہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے یہ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. کیونکہ انہوں نے سی پیک پہ بھی سیاست کی, انہوں نے آئی ایم ایف پہ بھی سیاست کی, انہوں نے پاکستان کے اہم جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی نہیں بخشا سیاست سے. تو پلان تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہی ٹیم ہے کس نے, اور انہوں نے کون سا کوئی ان کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جانا ہے جو ابھی موجود ہیں ان کے پاس, جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں ایسے زبردست کارکردگی دکھا دی ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے گا. آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا تو ہمارے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. یہ تو ایک شارٹ ٹرم پلان تھا, یہ تو اگلے چند مہینوں کے لیے ہمیں وینٹیلیٹر سے اتارنے کے لیے ایک پلان ہے. لیکن ہمیں الٹیمیٹلی ایک لانگ ٹرم پلان پہ جانا ہوگا, اور اس میں حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا, اور کچھ تلخ فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس حوالے سے ہمیں واقعی ایک چارٹر کی ضرورت ہے. لیکن الیکشن کے حوالے سے آپ نے سعد رسول صاحب سے بھی چونکہ کویسچن کیا, آپ کے انٹرو میں بھی تھی, تو میں اس پہ بھی کومنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے ان کی جو کابینہ کے اراکین ہیں کہ اس وقت ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے تک تو ہمارے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں, ہمارے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اب یہ آئی ایم ایف پروگرام مل جاتا ہے, مل گیا ہے, تو اس کے بعد اب ڈالر کی جو قدر ہے یہ کم ہوتی ہے, کچھ مزید کوئی ریلیف دے کے ہم اسمبلیوں سے چلے جاتے ہیں. 9 یا 10 تاریخ کو اسمبلیاں جو ہیں ٹوٹنے کا امکان بن جاتا ہے اگست میں, تو اس کے بعد الیکشن میں چلے جانا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف اس وقت دبئی میں بیٹھے, اور اس کے بعد اب 4 تاریخ کو اب یہ جدہ جائیں گے. یہ کچھ عالمی پلیئرز کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور نہ صرف ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ سیاست کے حوالے سے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک وہ بڑے پلیئر کے طور پر میدان میں اترنے جا رہے ہیں اگلے الیکشن میں, بلکہ وہ اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہاں کے انویسٹرز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہاں کی بڑی بڑی کمپنیوں کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ان کی جو ہیں وہ شیڈول ہیں. تو ان کے جو دبئی میں جو ان کا دورہ جو تھوڑا سا طویل ہو گیا, اس کی ریزنز بھی یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کی برطانیہ میں اس طرح سے انٹریکشن نہیں ان کے ساتھ ہو پا رہے تھے, وہاں میڈیا کی آنکھ سے بچ کر ملاقاتیں کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. تو یہاں مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے کافی اہم فیصلے ہوئے ہیں. البتہ ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہے, اور ابھی تک نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نام ضرور سامنے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں, حسن بھی اس پہ بات کریں گے, لیکن اس حوالے سے ابھی چیزیں فائنلائز جو ہیں وہ نہیں ہیں. عدیل, ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی عدیل, میرا آپ سے سوال یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ میڈیا کی آنکھ سے چھپ کے میٹنگز لنڈن میں نہیں ہو پا رہی تھیں, اور وہ فلانے کو انگیج کریں گے, اس سارے کو سن کے لگتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ عوام اس کے اندر کہیں پہ فیکٹر ان نہیں کی آپ کی پوری اس کے اندر, اور جو فیصلے میڈیا کی نظر سے چھپ کے ہو رہے ہیں وہ کس طرح کے فیصلے ہیں, وہ کیوں میڈیا کی نظر سے چھپ کے کرنے کی ضرورت ہے؟ جی عدیل, دیکھیں نگران سیٹ اپ میں کن لوگوں نے آنا ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے جو ان کا انداز ہے, انداز سیاست ہے, لوگوں سے ملنا, پہلے انٹرویوز کرنا, اور اگرچہ ان کا اپنا انہی کردار نہیں ہے اس میں, تو اس حوالے سے آپ, اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے تو جو نام پہلے آ جاتے ہیں, جو نام پہلے میڈیا پر آ جاتے ہیں, وہ پھر فائنلائز نہیں ہوتے, وہ پھر پہلے نام ہی ہوتے ہیں. کچھ نام جو ہے زیر گردش ہے. بالکل آپ کی جانب بھی آتی ہے, مجھے حسن کی جانب بھی بڑھنا ہے. حسن صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج سنڈے ہیں, کچھ خاص خبریں ہیں آپ کے پاس, دبئی میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں خبریں کیا ہے, دیکھیں معاملات جو ہیں وہ جیسا ابھی عدیل ورائش نے بات کی, اور عدیل ورائش صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ نام زیر گردش ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نام زیر غور آتے ہیں. پہلے مرلے میں کچھ نام آتے ہیں, جیسا ابھی آج کا نام چل رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کا نام چل رہا ہے, گور اعجاز صاحب کا, فواد حسن فواد صاحب کا, اور پھر محسن بیگ صاحب کے نام زیر گردش ہیں. تو ان میں
ہو سکتا ہے کہ جب یہ فائنل پوزیشن ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آج کل میں فائنل ہو جائے، یا انہی میں سے کوئی ایک فائنل ہو، یا کوئی اور نام بھی آ سکتا ہے. یہ تو سیاست ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی تو آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہمارے اکلوتے ہیں، شاید ایک آدھ ان کے ساتھ اور ہوں گے، ان سے بھی ابھی آپ نے مشورہ کرنا ہے. تو ابھی جو ہے لگ بھگ یہ ہوگا کہ اگست کے فرسٹ ویک میں کہیں جا کے یہ معاملہ طے ہوں گے. یہ کہنا کہ سارا کچھ دبئی کے میٹنگز میں طے ہو جائے گا اور پھر معاملات کو آپ وہاں پر صرف یہ بیٹھے ہیں، کچھ معاملات کو اگر آپ کسی اور اینگل میں دیکھیں، براڈ اینگل میں دیکھیں، تو جیو پالیٹکس بھی ہے. اور اس اینگل سے جو نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اگر ان کے ٹینیور میں چلے جائیں تو ٹریڈ سسٹم بحال ہو سکتا ہے. ان کے دور میں چلے جائیں جو وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب، کہ جہاں سے ان کے سسٹم کو، جہاں سے ان کی ترقی کا وہ جو سفر تھا، جو وہ چاہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے دور میں 13 سے 17 والا جو ویژن بار بار دہراتی ہے مسلم لیگ نون، وہ کہتے ہیں وہاں سے آغاز کریں گے. تو اس سچویشن کو لے کے نون لیگ آج بھی اس جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. اور وہ آپ دیکھیں، جب بھی ان کے بیانات دیکھیں تو ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کے 17 تک کا جو ترقی ہوئی، اور پھر جب 2018 میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور اس کے آنے کے بعد سے آج تک جو ملک کا ستیاناش کیا، وہ اس کے پیمانے ایک دوسرے سے اشاریے جو ہیں وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا. اس دور میں نواز شریف کے دور میں ترقی ہوئی تھی، لیکن جو ترقی ہوئی وہ برباد کی پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور میں آ کے، وہ کوئی سچویشن نہیں بنی. اور پھر اس کے بعد اگر وہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکا، پھر مسلم لیگ نون کا جو ٹینیور، جو تقریباً پی ڈی ایم جس سے ہم جماعتوں کا ٹینیور کہتے ہیں، وہ اس ٹینیور میں دیکھیں 1.25 سال 1.5 سال کے دوران تو وہاں پر مزید ستیاناش اس پی ڈی ایم حکومت نے کیا. انہوں نے بھی اس سچویشن کو بہتر انداز میں لے کر نہیں چلے. اگر میں آپ کو اشاریے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بڑے خوفناک ہے. اگر آپ دیکھیں تو اقتصادی ترقی کی شرح نمو اگر ہم دیکھیں تو 2021-22 میں 6.1 تھی، اور جو گزشتہ سال جو ختم ہوا ایک دن پہلے تو وہاں پہ 0.29 تھی. تو اسی طرح زرعی شعبے میں 4.27 پہ کھڑی تھی، وہ 1.55 پر آ گئی. صنعتی ترقی اگر آپ دیکھیں 6.83 پر سٹینڈ کر رہی تھی 2021-22 میں، اور پھر آ کے منفی 2.94 پر آپ چھوڑ کے گئے. اسی طرح مینوفیکچرنگ کی اگر آپ دیکھیں گزشتہ سال 10.86 پر سٹینڈ کر رہی تھی ترقی کی شرح، جو مائنس میں چلی گئی 3.91. اسی طرح تعمیرات ہو، خدمات کے شعبہ جات ہوں، آئی ٹی کا شعبہ ہو، اسی طرح بے شمار سیکٹر ہیں جن کو ہم نے نقصان پہنچایا. اس کا وہ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف کے آپ نے کل بھی ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی کہ کس طرح وہ پہلے ہم دعوے کرتے تھے، پھر اینڈ پر آ کے ہم نے سچویشن بہتر ہوتی دکھائی دی، سچویشن کنٹرول کی، جس ابھی عدیل ورائے صاحب اشارہ دے رہے تھے کہ کس نے اس کو جو ہے وہ ذمہ داری لی، اس کے بعد کسی حد تک بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر دوسرا آپ دیکھیں جو دبئی سیٹ اپ میں جو باتیں چل رہی ہیں، اس میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو ہو رہی ہے، میری اطلاع یہ ہے اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس پر ان دونوں پارٹیوں میں اختلافات برقرار ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف، قمر الزمان قاہرہ، ندیم افضل چاند اور مخدوم احمد خان صاحب کے حوالے سے یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. یہ اگر میں آپ کو صرف 2018 کے جو نتائج آئے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. NA58 جو راول پنڈی سے راجہ پرویز اشرف کے 1,25,480 انہوں نے ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے تھے چودھری محمد عظیم 97,000 ووٹ لیے تھے. تو یہاں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، اور یہاں پر تو کسی حد تک وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن سرگودا میں جو مسلم لیگ نون کے مختار احمد ملک صاحب 1,30,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، تو اور وہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا وہ بڑا پوزیشن ویک تھی. تو یہاں پہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یہاں پہ کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا. پھر گجرات میں جو قمر الزمان قاہرہ کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو وہاں پر اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ سٹینڈ کر رہی تھی، پہلے نمبر وہاں پی ٹی آئی پر تھی، تیسرے نمبر پر قمر الزمان قاہرہ تھے. تو یہاں پر بھی ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، نون لیگ یہاں پر بھی نہیں کرنا چاہ رہی. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب والا جو حلقہ ہے NA158 ملتان، وہاں پر بھی جو ہے مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ، تیسرے چوتھے نمبر پہ تھی. تو وہاں پر دوسرے نمبر پہ یوسف رضا گیلانی تھے 75,460 ووٹ لے کر. تو یہاں پر بھی مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ اپنا امیدوار کھڑا کیا جا سکے. یہاں پر کافی ساری جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ تحفظات کا شکار ہے. مسلم لیگ نون اس کے متبادل کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ سندھ میں ہمیں 4 سیٹوں پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کس حد تک معاملہ طے ہو پاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو
جو میثاق معیشت کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی، میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ حکومت چاہتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر اسمبلی میں بحث کی جائے میثاق معیشت پر. اب یہ وہاں پر ڈسکشن زیر غور ہے اور یہ عوام سے ریلیٹ ہے، عوام کے مفادات سے صرف ایک پوائنٹ زیر غور ہے کہ آئندہ جب منتخب ہو کے حکومت آتی ہے تو وہاں پر تمام جو کنسرن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیچ میں لایا جائے، ان سے ڈسکشن کی جائے، چاہے عدلیہ ہو، ادارے ہوں، تمام پارٹیز ہوں، سیاستدان ہوں، وہ بیٹھ کر ایک 20 سے 30 سال کا پلان تشکیل دیں اور اس کو لے کے آگے چلا جا سکے. پھر اس کے ساتھ جو بات کر رہے تھے آئی پی پیز کے استحکام پاکستان پارٹی، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں پر 2 سے 3 لوگ، شاید ایک وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں، وہ شاید کام نہیں کر سکیں گے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات دیکھیں، مجھے آگے بڑھنے حسن میں آپ کی جانب آتی ہوں، ٹھیک ہے، چلے بتائیں. آئندہ آنے والے دنوں میں 30 سے 33 افراد ایسے ہیں جو آئی پی پیز میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور آج جہانگیر ترین صاحب بھی لاہور تشریف لے آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک اور پریس کانفرنس ہو جس میں 33 کے قریب مزید شخصیات ان کے ساتھ شامل ہوں اور وہ بھرپور طریقے سے کمپین لانچ کریں گے، چاہے ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے اس ایجنڈے میں بھی شامل تھے جنہوں نے سانیہ 9 میں کیا. اب اس کو عوام کس حد تک تسلیم کرتی ہے، اس پر بھی سوالیہ نشان کرا ہے. جی بالکل سوالیہ نشان ہے. ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے میثاق معیشت پر تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ متفق ہو جائیں گے؟ خاص طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو اس میں بیٹھنا ہوگا، اور جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ اس کی بات کر چکے ہیں کہ میثاق معیشت کے لیے وہ تیار ہیں. دیکھیے، کل بھی عدیل کی اور میری اس کے اوپر تھوڑی سی بحث ہوئی تھی. ہمارا آئیڈیالوجی اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن اس بات پہ ہم ایگری کرتے ہیں. عدیل صاحب کا یہ کہنا تھا کل، اگر میں صحیح طرح سمجھ سکا، کہ معیشت کو سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ کہنا تھا کہ معیشت سیاست کا بنیادی حصہ ہے ساری دنیا کے اندر، اور ہمیں بھی اپنے سیاستدانوں سے معیشت پہ سوال ہر وقت کے پوچھنے چاہیے، اور ان کے پاس ڈیسیجن ہونا چاہیے اس پہ کوئی کام کرنے کا. لیکن ہم دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اور میرا خیال ہے تمام ریزنیبل لوگوں کا پاکستان میں اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ کچھ براڈ گولز معیشت کے، ہمارے اسٹریٹجک نیچر کے، سی پیک کے، کراچی پورٹ کے، دیگر اس طرح کے جو ہمارے کچھ بڑے بنیادی لانگ ٹرم ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کے، ریجنل کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے، جو ہمارے اس طرح کی چیزیں ہیں، انہیں ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کہ ان کے اوپر جو بھی سیاستدان آ جائے، جو بھی حکومت آ جائے، جو بھی عسکری لیڈرشپ آ جائے، جو بھی سول لیڈرشپ آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن، ایک پرٹیکولر ریگر سے چل رہا ہے. تو بالکل اس طرح کی ایک میثاق ہونی چاہیے جہاں پہ معیشت کے کچھ بنیادی چیزیں باندھ دی جائیں. لیکن معیشت کو پوری طرح ایک میثاق میں باندھا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بھی سیاستدان آئے گا، ایک کہے گا میں ہیلتھ کارڈ دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں نہیں دینا چاہتا. ان دونوں چیزوں کا معیشت سے تعلق ہے. ہاسپٹلز کیسے چلیں گے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کیسے چلیں گے، لوگوں کی پاس فری انکم ارننگ کتنی ہوگی. تو کچھ سوال تو انٹرنزکلی سیاست سے کنیکٹڈ ہے. لیکن میرا بنیادی پوائنٹ جو میں پچھلے سیگمنٹ میں بھی گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ٹیکٹیکل سی باتیں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ NA-243 کے اوپر ایک بندہ ادھر سے ادھر ہو گیا، اور سرگودا کے اندر ایک بندہ ادھر سے ادھر آ گیا، اور قمر زمان قاہرہ صاحب کو MNA بنا دیا، MNA نہیں بنایا تو سینیٹر بنا دیا، سینیٹر نہیں بنایا تو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنا دیا. چلیں جی، وہی فواد حسن فواد صاحب کو ادھر سے. بھائی بنیادی بات بتائیں کہ کیا جو 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ جو بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ قمر زمان قاہرہ جیتے گا، نہیں ہم اس کو ادھر کر دیتے ہیں، اس کی سیٹ ادھر کر دیتے ہیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی آ جائے گی، وہاں نون لیگ آ جائے گی، کیا ان 25 لوگوں کے پاس لوگوں کا کانفیڈنس ہے؟ کیا عوام کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، آپ دبئی میں کیمروں کی آنکھ سے دور بیٹھ کے ذرا فیصلے کر دیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کتنی جگہ ملنی چاہیے اور نون لیگ کو سندھ میں کتنی جگہ ملنی چاہیے؟ کیا اس طرح جمہوریت چل سکتی ہے 21ویں صدی میں؟ تو میرا خیال ہے کہ جو 90s کے فیصلہ کرنے والے تھے، جنہوں نے پوسٹ مشرف ایئرز میں بھی فیصلے کیے، وہ دے آر ان فار اے روڈ اویکننگ، کیونکہ لوگ جب بیلٹ پہ جائیں گے تو ان کو اس بات سے کوئی بھار نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب نے حکم کیا صادر کیا تھا.
लोग अब नई जनरेशन, ये नए लोग जो पिछले 3-1 करोड़ बंदा जो पिछले इलेक्शन से अब तक शामिल हुआ है हमारे वोटर लिस्ट के अंदर, ये अपने ज़मीर के फैसले करेगा। मेहरबानी करके इनको एंगेज करें, इनको इग्नोर ना करें। जी देखिए, बिल्कुल। अगर मैं एक बात कर सकूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी हाँ। देखिए सालसूद साहब, मुझे ये फरमा दें कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो क्या उस वक्त ये 2, 8, 10, 15 लोग जिनकी आप बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास कोई ऐसे लोग थे कि जिन पर आवाम का एतमाद था? 2018 में इलेक्शन कैसे हुए थे तो आप मुझे बता दीजिए। तो क्या वहां पर पूरे पूरे बॉक्स नहीं उठाए गए थे? वहां पर किस तरह रिजल्ट नहीं तब्दील करवाए गए थे? वहां पर जीते हुए अफराद को किस तरीके से आपने हसन, हराया था? अब से किस तरह पहले के सॉफ्टवेयर जो अब है से वो डाउन पहले हो की चुका था? सियासी सिचुएशन देखिए, वो अब उस से वक्त की थोड़ी सिचुएशन मुख्तलिफ को आप है। मुवाजना हमने करें। देखा, अगर आप मेरी आगे की सिचुएशन मेरी को मेरी देखेंगे, गुजारिश माजी को सुने। भूल जाएंगे तो मुवाजना नहीं हो सकेगा। आप नहीं, जानिए कि मेरी मैं गुजारिश खुद उस सुने, टाइम मेरी फील्ड में गुजारिश था, मैं सुने खुद ना। उस टाइम इलेक्शन पोजीशन वहां पे हलकों में था, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, पूरी हसन, ग्राउंड आपको लेवल पे याद होगा जाके रिपोर्टिंग कि की। मैं भी आपके साथ इसी चैनल में था। मेरी गुजारिश आपसे ये है, हमारा कहने का मकसद ये है, जितने लोग भी इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं उन सब का एक बात के ऊपर इत्तफाक है, और वो ये कि जितने लोग इस वक्त आवाज़ार हैं महंगाई से, जितने लोगों को गाली गलोच हो चुके हैं, जो हमने पिछले साल के अंदर इस मुल्क के अंदर होते देखा, लोगों में गुस्सा है इस वक्त किसी पार्टी के ख़िलाफ़, किसी पार्टी के हक़ में, किसी लीडर की हुब में, किसी लीडर की बुग़्ज़ में। हमने देखा कि पिछले 12 महीने के अंदर लोगों में एक ऐसा गुस्सा है जो 2018 में नहीं था, 13 में नहीं था। शायद मैंने कम से कम अपनी सियासी समझबूझ के अंदर इस तरह का गुस्सा नहीं देखा। उस वक्त लोगों में गुस्सा देखने को मिला जब सानिया 9 मई हुआ, उस वक्त लोगों में गुस्सा देखने को मिला जब आपने ज़ेन साज़ी की, जब तो आपने अब के प्लानिंग इलेक्शन की, के उस वक्त ऊपर गुस्सा इन देखने लोगों को को मिला इंगेज जब करना PTI जरूरी की है। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए जब आवाम को नजरअंदाज करते हुए आवाम को कुचला देने वाली पॉलिसियां अपनाई, उस वक्त आवाम में गुस्सा देखने को मिला। हसन, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। पीटीआई तो इतनी फजूल पार्टी थी कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना, बात से कौन डिसएग्री कर सकता है 100 रोज कि का प्लान पीटीआई लेकर से आई थी, फजूल तो पार्टी कोई नहीं थी। ठीक है बिल्कुल, अब प्लान होगा। अब यकीनन सियासी जमातों के पास जो है वो प्लान होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर आवाम क्या चाहती है इस पर फैसला करना होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हसन, आपकी जानिब आ रही हूँ। जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ परिंदों की उड़ान भरने की बितलात आ रही हैं, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखें, अगर कुछ लोग निकलते भी हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में से, तो कुछ लोग उसमें, जिस भी मैंने जिक्र करा था कि 30 से कुछ 33 के करीब अफराद हैं जो जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में है, अब्दुल अलीम खान के साथ जो है वो उन साहब के साथ राब्ते में है। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, उसके होने का इम्कान है, जिसमें मजीद जो है वो अफराद उनके साथ शामिल होंगे। यूँ अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अफराद जो किसी हद तक वो साबिक उनके वो चेयरमैन जो हैं पीटीआई के उनके साथ थे, तो अब वो इस जमात के साथ होंगे। फिर लोग ये सवाल उठाते हैं जो हम भी उठा सकते हैं, तो क्या ये कामयाबी इसको मुमकिन हो पाएगी आइंदा इंतखाबात में? तो ये फिर अवाम की सिचुएशन देखना होगी, क्योंकि जो 3 चीज़ें हैं जिससे वोट बैंक बनता है, एक तो फ्लोटिंग के कौन सी सिचुएशन, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में मिलने की एक हवा बन जाती है, उसको वोट जो है वो किसी हद तक होता है कि फिर पार्टी का अपना वोट जो होता है वो लगभग 18, 19, 20, 21% जो है वो पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। और फिर जो बाकी जो कैंडिडेट पर मुश्तमिल होता है कि कैंडिडेट जो है जिस हल्के से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया जाता है, तो उसका अपना जाती किस हद तक वोट होता है। और फिर अगर आप देखें जो लीडर फर्स्ट और सेकंड टियर के दरमियान और अवाम के दरमियान जो राब्ता होता है, लीडर डायरेक्ट अवाम के साथ लिंक नहीं रखता। लीडर के बाद फर्स्ट और सेकंड टियर जो है वो अवाम के गमियों खुशियों में जाती है, उनके वोटर से मिलते हैं, हल्कों का विजिट करते हैं, तो वहां से जो है वो वोट बैंक बनता है, फिर जो है इंतखाबात में कामयाबी हासिल हो सकती है। तो यूं कहना कि अब पीटीआई का वो लिंक तो खत्म हो गया, अब फर्स्ट और सेकंड टियर अवाम से लिंक नहीं है, अब सिर्फ पार्टी का अपना वोट है या चेयरमैन का किसी हद तक अपना वोट बैंक रह गया। अब वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर वो कहीं खड़े हैं तो उसको भी सवालात उठाते हैं। वो क्यों सवाल उठाते हैं? अभी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हकाइक सामने रखे कि किस तरीके के सानिया 9 मई किया गया, किस तरीके से मनसूबा साजी की गई, किस तरीके से प्लानिंग की गई अदारों को जो है उसको अदारों के खिलाफ उकसाने के लिए, और कब से ये ज़हन साजी की जा रही थी, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो अवाम है, जो वाकई जो अवाम चाहती है मुल्क तरक्की करे, अवाम को सहूलियात मिले, वो इसके हक में नहीं है इस तरह के मामले में। वो
چاہتی ہے ہمیں وہ سیاستدان ہونا چاہیے جو اشتعال انگیزی سے نکلے، جو شدت پسندی سے نکلے، شر پسندی عناصر سے نکلے، حسن آپ کا ملک اور عوام کامنٹ، کی بالکل طرف حسن آئے۔ آپ کا کامنٹ آ گیا ہے، مجھے عادل صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ عادل، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس طرح سے سعد صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب عوام کا جو ہے وہ فیصلہ ضروری ہے، تو حکومتی اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات میں کیا بیانیہ لے کر جائے گا؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد کی جو صورتحال اب سے چند ہفتے پہلے تھی، وہ ان کے بڑے سیاسی حریف کی اپنے بڑے بلنڈرز، بڑی غلطیاں، ان کے باعث ان کے لیے صورتحال کافی فیوریبل بن گئی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری ٹائم میں کچھ کرٹیکل فیصلے بھی کیے، کچھ اچیومنٹس بھی ہیں ان کے پاس۔ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، عام آدمی پس کے رہ گیا ہے۔ لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل تھا؟ کیا یہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو ایسا نہ ہوتا؟ تو عوام کو حقائق بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ جس طرح حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے اگلے منظرنامے کے حوالے سے، دیکھیں جو سابق حکمران جماعت ہے اس کو تو بڑے بڑے ہیوی ویٹس اس کے ساتھ نہیں چل سکے، ان کو چھوڑنا پڑ گیا، یعنی ان کے بڑے سیاسی بلنڈر کی وجہ سے حالات ایسے بن گئے کہ ان کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ خود اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں اور آپ ایک دو ملاقاتوں کے لیے منت ترلا کر رہے ہوں، اور یعنی ساری آپ کی تیاری صرف ایک آدھی ملاقات کے مرہون منت ہو جائے اور اس کے لیے آپ اپنے ہی نیریٹو جو ہیں کئی مرتبہ تبدیل کر چکے ہوں، تو وہ بات نہیں رہی۔ وہ جو پہلے جس وہ مقبولیت کے ایک ماحول نے ان کو بہت سے یعنی ان سے غلط فیصلے کروائے، اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے الیکشن کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں ہم کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، ہیوی ویٹس ہوتے ہیں، پارٹی کا اپنا ووٹ، اپنا امپیکٹ ایک خاص حد تک ہوتا ہے، لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی۔ ہمارے لوگ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے، لوگوں کی اپنی سفرنگز اپنی جگہ موجود ہیں، وہ اپنا امپیکٹ ضرور ڈالیں گی۔ حکمران اتحاد کو اس حوالے سے عوام میں جب جائیں گے ان کو یہ فیس ضرور کرنا پڑے گا، لیکن دوسری جانب جن کے ساتھ ان کا مقابلہ تگڑا مقابلہ ہونا تھا اس سے پہلے کی اگر ہم صورتحال کو دیکھتے تو اب چیزیں بہت سی تبدیل ہو جائیں گی، اور بہت سی چیزیں تبدیل ہونے کے بعد بہت زیادہ بیک فٹ پہ کھیلنے والی جو پی ڈی ایم ہے اس کو قدرے کوئی سکھ کا سانس ملا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام اور اگر جاتے ہوئے کوئی بڑے اقدامات کوئی اعلانات کر جاتے ہیں تو ان کا جو بڑا سیاسی حریف ہے وہ خود اپنی بقا کی اس وقت اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو ایسے میں ان کے لیے قدرے بہتر جو ہے وہ ایک ماحول وہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحول بن گیا ہے۔ عادل، آپ کا کامنٹ آ گیا ہے۔ سعد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے ہم استحکام پاکستان پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں استحکام پاکستان پارٹی کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ دیکھیں، میری بصد احترام اپنے دونوں دوستوں سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے۔ میں اور یہ بات ہاتھ جوڑ کے اپنی کم عقلی کو مانتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میں اس میں غلط ہوں، لیکن مجھے عدیل صاحب کی اور حسن صاحب کی بات بالکل درست لگی کہ ہمیں حقائق بتانے چاہیے۔ ہمیں صرف عوام کو حقائق نہیں بتانے چاہیے، عدیل صاحب بالکل بتانے چاہیے، حسن صاحب عوام کو حقائق بتانے چاہیے، تمام سننے والوں کو، ریاست کو، جن سے آپ زیادہ بات کرتے ہیں، میری کم ہوتی ہوگی، آپ کی زیادہ ہوتی ہے، آپ کی وہ بات سیریسلی سنتے ہیں، ان کو حقائق بتائیں۔ لوگ بالکل درست بات ہے کہ جب ہیوی ویٹس پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ جائیں تو اس پارٹی میں فرق پڑتا ہے۔ یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ لوگوں کو 9 مئی کا غصہ ہے اس لیڈرشپ پہ جو لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکی، غصہ ہے اس سال کے نیریٹو پہ جو یہاں تک لے کے آئے، یہ بات درست ہے، لیکن بات پوری سچ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے۔
یہ بات درست ہے کہ ماضی کے وزیر اعظم اور ماضی کی حکومتی پارٹی سے لوگ متنفر ہیں، لیکن بات پوری بتائیں کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کے اوپر سے گر کے زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے کے لیے نہیں مرا جا رہا۔ ہاں ان کے کچھ لوکل ووٹوں کو، لوگوں کو ووٹ پڑ جائیں گے، کچھ اور چیزیں ہوں گی، لیکن سننے والے ریاست کے لوگوں کو، حکمرانوں کو سچ بتائیں کہ سر لوگ نہیں ہیں خوش۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے وزیر اعظم کے ساتھ نہ ہوں، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ ہوں، بھائی آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اور شخص کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ ڈیفالٹ میں آپ بھائی لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں، اور ابھی تک آئی ایم ایف کا پیکج ہو، دیگر کوئی چیز ہو، اس نے لوگوں کا یہ رویہ نہیں بدلا۔ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد بھی مہنگائی بڑھے گی، لوگوں کے اندر ان کی محبت نہیں ہے، ان کو لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ جب تک یہ کہیں گے کہ دوسرا گر گیا، رہ گیا، مر گیا، لا 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 لا، اس وقت تک یہ نہیں بات کریں گے، یہ دبئی میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے۔ ان سے کہیں لوگوں سے بات کریں۔ جی بالکل، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ جس طرح سے ساتھ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب عوام کو ریلیف دینا ہوگا، مہنگائی میں کمی ہوگی تو پھر ہی آگے الیکشن کی تیاری ہوگی، تو مجھے بریک کی جانب بڑھنا، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سویڈن میں ناؤزباللہ قرآن پاک کی بے حرمتی نے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بہت دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے۔ دنیا بھر میں مظاہرے اور احتجاج بھی ہو رہا ہے، تو وہیں ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یورپی یونین نے واقعے کی شدید مذمت تو کی ہے، مگر یہ یورپ میں اسلامو فوبیا کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور جدہ میں او آئی سی کے ہنگامی اجلاس میں بھی اہم مطالبات جو ہے وہ متوقع ہیں۔ حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور او آئی سی کی جانب سے اجلاس تو طلب کر لیا گیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اجلاس جو ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ہم اس پلیٹ فارم سے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی پر پورا عالمی اسلام اس پر سراپا احتجاج ہے، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو ایران، ترکیہ، امارات، اردن، مراکش اور دیگر ممالک میں احتجاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے مراکش اور اردن نے سویڈن سے اپنے جو ان کے سفراء تھے انہوں نے واپس کر لیے، وہ ان کو نکل آئے، احتجاجن طور پہ نکل آئے، اور اظہار رائے کی آزادی کے بھیس میں ایسے اسلام مخالف جو حرکات ہیں، اقدامات ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، انتہائی ناقابل قبول ہے، اور اس پر جو ہے جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا، سویڈن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کے بے شمار بدبخت ہیں جو گھٹیا حرکت کرتے رہے، جنہوں نے اس گھنونی حرکت کر کے دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کے دل سے جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ کسی صورت نہیں نظر انداز کر سکتے۔ جو ہمارا قرآن پاک سے رشتہ ہے، جو ہمیں جو ملک اور جو دنیا اور آخرت کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، جو کتاب ہے وہ ہم سے جو دل سے رشتہ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو 16ویں صدی 18ویں صدی سے چلتا آیا، 17ویں صدی میں بھی یہ ہوا، اور پھر جونس آئر بیک ہے، یہ سویڈن تاریخ دان ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف تعصبات جو ہیں وہاں پر یہ پایا جاتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے، وہاں پر جسٹس سسٹم ہو، وہاں پر تعلیم کا سسٹم ہو، اور اس کے خلاف جو ہے بھرپور طریقے سے عالمی اسلام کو یکجا ہو کے ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے، نفرت انگیزی کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بالکل حسن، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، مجھے عادل صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ عادل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ عالمی قوانین جو ہیں اور جو قانون بنائے گئے ہیں اور کوئی بھی اس حوالے سے جو ہے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے، اور کب تک ان واقعات کو جو ہے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو او آئی سی کی جو قرارداد ہوگی وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ اس وقت تمام جو عالم اسلام، اسلامی ممالک کو مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے آنا ہوگا۔ کیا وہ سویڈن کے ساتھ یا کوئی بھی مغربی ملک جو اس طرح کا افسوسناک، شرمناک کام اس کو سپورٹ کرتا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پرسنل فریڈم جو ہے اس پہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے، لیکن عالمی قوانین ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام مشترک یہ اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ تجارت ختم کر دیں گے، ان سے چیزیں خریدنی بند کر دیں گے، ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ ختم ہونے کا ان کی معیشت پہ امپیکٹ آئے گا؟
یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سائڈ سے بھی مذمت کر دی گئی اور ہم بھی صرف مذمتوں سے کام چلا رہے ہیں. ایسے بات نہیں چلے گی. یعنی کہ اب ہمیں بائیکاٹ کرنا ہوگا. عالمی دنیا کو ہم ٹھیک ہے. عدل صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. اب مجھے اسد صاحب کی جانب بڑھنا ہے. اسد کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ مغربی دنیا اسلاموفوبیا کے خلاف سخت قانون سازی کب کرے گی؟ دیکھیے ہم سب کو استغفار پڑھنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جہاں پہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا کے تقریباً بے بس ہیں معاشی طور پہ، عسکری طور پہ، سیاسی طور پہ ویسٹرن ورلڈ کو اس میں ٹیک آن کرنے کے لیے. ہمیں جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اکنامک پاور نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو پولیٹیکل پاور، ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ جتنے بھی درس ہیں کہ آزادی رائے کا حق اور دیگر اس طرح کی چیزیں یہ صرف ویسٹرن کتابوں کے اندر ہمیں ملیں گی. ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر ادارے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں گے. ویسٹرن ممالک اپنے انٹرسٹس پہ چلے ہیں، وہ آئندہ بھی انٹرسٹ پہ چلیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا، کمپلین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، تمام مسلم ممالک کو یک زبان ہونا ہوگا، تبھی اس معاملے کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.